नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुन बिइहसान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत से आप सब आलम इस्लाम के अहबाब के लिए एक फ़िक़ही जुज़िया आपकी खिदमत में अल्लाह के फ़ज़ल से पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इसको अव्वल से आखिर तक समाअत फरमाइएगा। हमारे इस मुआशरे में एक ऐसी परेशानी हमारे हज़रात को, अवामुन्नास को ये आरिज़ होती है, जिसकी वजह से फिर वो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। अहले सुन्नत व जमात के होने के बावजूद गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ रुजू कर जाते हैं, उधर चले जाते हैं। चंद एक चीज़ें उस जुज़िये से पहले बतौर तमहीद समाअत फरमाएँ। कुरान करीम की सूरत बकरा में से आयत नंबर 229 इब्तिदान मैंने आपसे पढ़ी है, जिसमें अल्लाह फरमाता है अत्तलाक़ु मर्रतान, ये तलाक़ें दो बार तक हैं। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुन बिइहसान, फिर या तो भलाई के साथ रोक लेना है या फिर अच्छाई के साथ उनको छोड़ देना है। इसके साथ आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हुए फरमाया फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। फिर अगर वो तीसरी तलाक़ दी, अगर उसे तीसरी तलाक़ दी, पहले दो तलाक़ों का ज़िक्र आया, अब अगर उसी औरत को उस मर्द ने तीसरी तलाक़ दी तो फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, अब वो औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, जब तक दूसरे खावंद के पास न रहे। फिर फरमाया फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर दूसरा उसे तलाक़ दे दे तो फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ, फिर उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं अगर वो आपस में मिल जाएं। इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, अगर वो समझते हों कि अल्लाह की हदें कायम कर सकेंगे तो वो आपस में फिर उनका ताल्लुक़ जुड़ सकता है। तिलका हुदूदुल्लाह, फरमाया व तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। युबय्यिनुहा, अल्लाह ताला बयान फरमाता है लिकौम यालमून, उस कौम के लिए जो समझते हैं, जो इल्म रखते हैं। हज़रात मोहतरम, हम अहले सुन्नत व जमात हनफी मसलक के पैरोकार के यहाँ तलाक़ें जब मर्द औरत को 3 तलाक़ें दे दे तो इससे तलाक़ मुग़ल्लज़ा हो जाती है। ये समाअत फरमाने के बाद
اب یہ بھی سماعت فرمائیے کہ طلاقیں کی 3 قسمیں ہیں، ایک طلاق حسن ہوتی ہے، ایک طلاق احسن ہے اور ایک طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ احسن طلاق اس طلاق کو کہتے ہیں کہ مرد عورت کو ایک طلاق ایسے طہر کے اندر دے جس طہر کے اندر یعنی پاکیزگی کے ایام میں دے، جس پاکیزگی کے ایام میں اس مرد نے عورت کے ساتھ مجامعت نہ کی ہو، پھر اس ایک طلاق دے کے بعد اس کو چھوڑ دے حتیٰ تنقضی عدتہا، یہاں تک کہ وہ اپنی عدت عورت پوری کر لے، تو اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ اور دوسری طلاق حسن ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو مرد، ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہے، وہ مرد عورت کو 3 طلاقیں 3 طہروں کے اندر دے، یعنی ہر طہر کے اندر ایک طلاق دے، پھر دوسرے طہر کے اندر دوسری طلاق دے، تیسرے طہر کے اندر تیسری طلاق دے، تو اس کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ اور تیسری طلاق بدعت ہے، وہ یہ کہ اگر مرد عورت کو 3 طلاقیں ایک کلمے کے ساتھ دے یا 3 طلاقیں ایک طہر کے اندر دے دے، تو اس طرح یہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ایسا طلاق دینے والا اس نے گناہ کا کام کیا، یعنی بدعت کا کام کیا ہے، اگرچہ طلاق اس سے واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، جب 3 طلاقیں مرد عورت کو دے دے تو وہ عورت پھر اس قرآن کریم کی آیت کے روح سے اس مرد کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کسی اور مرد کے ساتھ اس کا نکاح نہ ہو، اور وہ پھر اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے، اور اس کے بعد پھر پہلے مرد کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہوتا یہ ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ ہم لوگ یا جن کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ مسائل کے لیے رجوع نہیں کرتے مفتیان کرام کے پاس، علماء کرام کے پاس، اہل علم کے پاس، کہ کوئی بھی کام اگر ہو تو اس کے شرعی مسائل اگر علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے تو پھر یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ ہوتا یہی ہے کہ باقی سب معاملات میں مشاورت کر لیتے ہیں لوگ، نکاح اور طلاق کے مسائل کی جب آتی ہے، خصوصاً طلاق کے حوالے سے، تو اس میں علماء سے مشاورت بہت کم ہو جاتی ہے۔ طلاقیں وہ ایک ہی لمحے میں کئی عورت کو دے بیٹھتے ہیں، اور جس سے طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، اور پھر جب مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ انہیں پھر بتاتے ہیں کہ اس سے 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اب وہ تمہارے لیے یا اس مرد کے لیے نہیں حلال کہ وہ اپنے پاس رکھے جب تک حلالہ نہ کرایا جائے۔ تو پھر اس حلالے کو سنتے ہی ان کی غیرت جاگ پڑتی ہے کہ جی حلالہ کرائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو حضرات محترم، لوگوں نے تو کیا باتیں کرنی ہیں، لوگوں کی زبانیں تو بند نہیں ہو سکتی، اسی موقع پر کیوں ہی غیرت یہ جاگنے پڑ جاتی ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرات محترم، یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحللہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حلالہ شریعت کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، اور 3 طلاقیں جو جس طرح دوسرے حضرات کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک ہی طلاق تصور ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے
رفاعہ کی عورت کو فرمایا تھا کہ جب اس نے آ کر بتایا کہ مجھے رفاعہ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تو کسی اور مرد کے پاس نہ جائے اس وقت تک تو رفاعہ کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے اپنا نکاح ایک اور شخص سے کیا، اور پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کہا، میں نے تو دوسرے مرد کو ایک مثال دی کہ ایک کپڑے کا جو کمزور دھاگا ہوتا ہے اس طرح میں نے اسے پایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو رفاعہ کے پاس نہیں جا سکتی جب تک تو اس سے قربت نہ کرے اور وہ تجھ سے قربت نہ کرے، تو پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ صراحتاً حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب تک حلالہ نہیں ہوگا اس وقت تک پہلے خاوند کے پاس وہ عورت نہیں دوبارہ جا سکے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے جو روایت کے الفاظ پڑھے ہیں کہ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت ہے، لیکن ادھر سرکار نے حکم بھی عطا فرمایا ہے۔ تو پھر ان دونوں حدیثوں کے درمیان جو بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے علماء کرام اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا اس آدمی کے لیے سرکار نے لعنت فرمائی ہے جو حلالے کی نیت سے ہی نکاح کراتے ہیں اور پابند کرتے ہیں کہ حلالے کے بعد فوراً عورت کو جو ہے وہ طلاق دے دی جائے گی۔ اور یہ پابندی لگانا، اس پابندی کے ساتھ ہی نکاح کرانا اور پھر اس کے بعد طلاق فوراً دلا دینی، اس طرح کیفیت کی صورت میں جو حلالہ ہوگا وہ واقعی ایسا ہے کہ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے ہو کہ ان کا آپس میں نکاح کرا دیا جائے اور وہ مرد اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بعد میں اسے طلاق دے دے اور عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے خاوند کے پاس نکاح وہ عورت کرا سکتی ہے، ایسی صورت میں حکم نہیں ہوگا۔ تو لعنت اس صورت میں ہوگی جب پابند کر دیا جائے۔ تو لہٰذا پابندی کی صورت اگر نہ لگائی جائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پریشانی اس وقت لاحق ہوتی ہے جب وہ لڑکا بیک وقت ایسی گردان طلاق کی پڑھ دیتا ہے جس سے عورت مغلظہ ہو جاتی ہے، اور وہ بعد میں پھر رجوع کرتے ہیں علماء کرام کے پاس، مفتیان کرام کے پاس کہ جی اب اس کا حل نکالا جائے۔ حالانکہ اس کا حل حلالے کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی اس کا حل نکالا جائے، حلالے کے بغیر نکالا جائے۔ پھر وہ اور حضرات کے پاس وہ رجوع کرتے ہیں جو 3 کو ایک ہی سمجھتے ہیں، ان سے پھر وہ لکھا کر فتویٰ اپنی قوم میں، اپنی برادری میں ظاہر کرتے ہیں کہ جی فلاں نے ہمیں یہ لکھ کر دیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہی کہلاتی ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت 3 واقع ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ علیحدہ ایک بحث کے طور پر، اس موضوع کے طور پر اس کو ہم کسی موقع پر ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت احناف کے ہاں وہ 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو وہ طلاق پڑ جاتی ہے، اگرچہ طلاق بدعت ہے اور دینے والا اس طرح گنہگار ہوتا ہے، لیکن 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ تو اب وہ اس پریشانی جو ان کو لاحق ہوئی، اگرچہ اس کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہے، اگر یہی شخص طلاق دینے سے پہلے علماء سے مشاورت کر لیتا، مفتیان کرام سے پوچھ لیتا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اس کا شرعی کیا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ پھر بتاتے کہ بھی 1 طلاق دے دو، جیسا کہ میں نے طلاق کی 3
اقسام بیان کی ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن، اگر اس طریقے سے طلاق دی جائے تو پھر جب غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بعد میں وہ عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، جب رجوع کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپس میں صلح و صفائی کا جو ہے ذہن بنتا ہے۔ اگر ایک دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، بعد میں پھر رجوع کا حق بھی حاصل ہوتا ہے اس مرد کے لیے، وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے بعد میں بھی۔ تو یہ پریشانی کی صورت پیش نہ آئے، لیکن جب وہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ ملے کہ حلالے سے بھی بچ جائیں اور بیوی بھی ہمارے پاس دوبارہ آ جائے، تو پھر اس وجہ سے وہ غیر مقلدین کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں ایسی کیفیت میں اگر وہ لکھ کر دیتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ اپنے پاس وہ عورت کو رکھتے ہیں 3 طلاق دینے کے بعد، تو ہمارے علماء اہل سنت احناف کے ہاں وہ غلطی میں مبتلا ہوں گے اور غلط کاری کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ایک جزیہ جو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی نکاح کر رہا ہو عورت سے، اور نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد، یہ اپنے ان عزیزوں کو جو اس کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، وہاں پر یہ مسئلہ دونوں جانبوں کو سمجھا دیا جائے کہ اگر ایسی صورت اختیار کر لی جائے تو اس سے وہ پریشانی جو بعد میں ہونی ہے وہ نہیں ہوگی۔ وہ صورت جزیے کی یہ ہے، اب اس کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ دیکھیے، طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمایا ہوتا ہے، طلاق مرد ہی دیتا ہے، اور اگر وہ طلاق مرد عورت کو تفویض کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ فقہ کی کتابوں کے اندر ایک پورا باب ہوتا ہے، باب تفویض الطلاق، کہ مرد اپنی عورت کو طلاق تفویض کر دے تو وہ پھر عورت ہی طلاق اس مرد کے سپرد کرنے سے وہ دے سکتی ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ چونکہ مرد کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہوتا ہے، تو وہ جو بعد میں پریشانی ہونی ہے اس کا حل پہلے کر لیا جائے، نکاح کے وقت، نکاح جب ہو جائے یا نکاح کے بعد کسی اور موقع پر ایسے طریقے سے وہ طلاق عورت کو سپرد کر دی جائے کہ وہ مرد ایک طلاق کا اختیار اپنے پاس رکھے اور 2 طلاقوں کا اختیار عورت کو دے دے، اس شرط پر کہ میری رضا سے تو طلاق دے سکے گی۔ اس میں اس مجلس کی قید نہ ہو کہ بس اسی مجلس میں مرد نے اس کو اختیار دیا ہے، نہیں، ہمیشہ کے لیے اس اپنی 2 طلاقوں کا اختیار وہ اپنی اس منکوحہ کو دے دے، 1 طلاق کا اختیار اپنے پاس رکھے اور 2 طلاقوں کا اختیار وہ اپنی بیوی کو دے دے، اور وہ اس طریقے سے کہے، مشروط طور پر اختیار دے کہ تو 2 طلاق دے سکے گی اپنے آپ کو میری رضا سے، میری اجازت سے۔ اب جب 1 طلاق کا اختیار مرد کو رہا، 2 طلاقوں کا اختیار اس نے مشروط اپنی بیوی کو دے دیا۔ اب ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، طلاق اکثر تقریباً یا غصے میں ہی آدمی دے بیٹھتے ہیں، غصے کے اندر ایسا دیتے ہیں طلاق کہ بس وہ گردان پڑ لیتے ہیں، وہ 3 سے کم پر رکتے ہی نہیں ہیں، وہ طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب 2 طلاقوں کا اختیار اس نے عورت کو سپرد کر دیا ہے، 1 طلاق کا اختیار اس کے اپنے پاس ہے، اب اگر وہ 1 سے زائد دفعہ بھی کہے گا تو وہ غیر مؤثر ہوں گی، اس لیے 1 طلاق اس کے پاس، 2 طلاقوں کا اختیار اس نے ہمیشہ کے لیے عورت کو دیا ہوا ہے۔ تو
تو اب اگر ایک سے زائد دفعہ وہ بولے گا تو وہ غیر مؤثر جو ہے نا وہ طلاقیں ہوں گی۔ تو اس صورت میں ایک طلاق تو پڑے گی اور اس ایک طلاق سے وہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ زیادہ اگر کہے گا بھی صحیح تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے وہ طلاق کا اختیار بیوی کو دیا ہوتا ہے، اور بیوی کو بھی مشروط طور پر طلاق کا اختیار دیا ہے میری اجازت سے۔ اب وہ عورت بھی مطلقاً طلاق دینے کی اختیار نہیں رکھتی کہ اپنے آپ کو فوراً طلاق دے دے، نہیں، بلکہ اس کی طلاق کو مشروط کر دیا ہے مرد کی اجازت سے۔ تو اس طرح اگر زیادہ طلاقوں کے الفاظ وہ مرد بولے گا بھی تو طلاق اس میں ایک واقع ہوگی، وہ طلاق رجعی ہے۔ پھر بعد میں جب ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے، اب رجوع کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ طلاق رجعی بھی ہوگی اور حلالے سے بھی وہ بچ جائیں گے۔ اور عورت جب وہ طلاق دینا چاہے تو مرد وہ اگر اس پر راضی ہوتا ہے تو دے سکے گی، اگر وہ مرد اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا، تو وہ عورت وہ اپنے آپ کو طلاق بھی نہیں دے سکتی۔ تو اس ایک طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اور اس رجوع والی طلاق کی صورت میں وہ مرد رجوع بھی کر سکے گا، اور عدت کے بعد بغیر حلالے کے نکاح بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی صورت کو اختیار کرتے ہوئے اس پریشانی سے جو بعد میں لاحق ہوتی ہے بچے جا سکتا ہے۔ لہٰذا معزز سامعین و ناظرین، اس معاشرے کے اندر اس صورت کو اپنا لیا جائے تو بعد والی پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ جزیہ میں نے آپ کے سامنے علماء کرام، مفتیان کرام جو اس علم کی باریکیوں کو، فقہ کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اگر ایسی صورت اختیار کر لی جائے تو اس سے حلالے والی جو کیفیت سے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور آدمی دوسری طرف بھی نہیں جائیں گے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے لیے ایک اس حوالے سے پریشانی سے بچنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ ایسی صورت اختیار کر لی جائے۔ اور اس مسئلے کے حوالے سے یہ میری ایک ذاتی رائے ہے اس حوالے سے، اور اس میں علماء کرام کو دعوت ہے اس میں غور و فکر کریں اور اس کو عام سے عام کیا جائے، تاکہ بعد والی پریشانی سے بچنے کے لیے آدمی اس صورت کو اختیار کرے۔ لہٰذا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء سے وابستہ رہنے کی اللہ توفیق دے، مسائل سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ یہ میری ایک ناقص رائے اس حوالے سے ہے۔ اگر یہ صورت اختیار کر لی جائے، اگرچہ اس طرح کی صورت کسی کتاب کے اندر یہ جزیہ کہیں ملتا تو نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی طرف سے ذہن میں آیا، میں نے کہا کہ یہ علم کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا جائے اور اس پر غور و فکر کریں۔ امید ہے کہ اس پر عمل کرنے سے ہم اس طرح کی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے شریعت پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔